बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीड न्यूज़। मैं हूँ राव उमर दराज और मेरा प्रोग्राम लीडर टॉक। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो महंगाई भी है और अपोजिशन का एहतजाज भी है। लेकिन इससे पहले एक स्टेटमेंट जो माउन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ साहब की तरफ से दी गई और वो भारतीय दहशतगर्दी के बारे में थी। हमारा जो APS पे अटैक हुआ कराची स्टॉक मार्केट पे और चीनी कॉन्सुलेट जो है उसके ऊपर अटैक हुआ, बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट उन्होंने दी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ सीनियर रहनुमा मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ब्रिगेडियर रिटायर तारिक ज़मान साहब, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, सबसे पहले यही बताइएगा, जो माउन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है और ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है और सही वक्त पर दी है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या फ़ायदे जो है वो पाकिस्तान हासिल कर सकता है? देखें, इसके ज़रा बैकग्राउंड में जाए ना तो अल्लाह के फजल से जो पाकिस्तान की आप कहें ना फॉरेन पॉलिसी इस गवर्नमेंट की PTI की, वो बिल्कुल ऐसे मतलब अपहिल जा रही है और बड़े हाई ट्रेजेक्टरी और हाई प्रोफाइल पे जा रही है और हर तरफ से अल्लाह के फजल से इनको कामयाबियाँ मिली। उसका एक बहुत वाज़ेह सबूत अभी रिसेंट पास में आप देखें कि इंडिया को दहशत गर्दी में नंबर 1 मुल्क करार दे दिया गया। इससे बड़ा कोई और सबूत हो सकता है? लेकिन मैं अक़वाम आलम की जो दो रुखी पॉलिसी है या इवन यूनाइटेड नेशंस की, मैं उस पर थोड़ी क्रिटिक करूँगा कि वो हमेशा से ना, अगर खुदा न खास्ता कोई मुस्लिम कंट्री, कोई मुसलमान मुल्क अगर उसको दहशतगर्द करार दिया जाए तो वो तो जनाब एकदम से वावेला मच जाएगा, उस पर सैंक्शंस लग जाएंगी, पाबंदियाँ लगेंगी, उसका नातका बंद कर देंगे, उसका जीना धोबर कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी तक अक़वाम आलम खामोश हैं। अगर आप कश्मीर पे देखें सर, अक़वाम आलम की खामोशी की एक वजह यह भी है ना कि आपके साबिक जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कभी उन्होंने कुलभूषण यादव का नाम तक नहीं लिया। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें जो साबिक वज़ीर आज़म थे, मैं ज़रा अभी उनका थोड़ा सा पस मंज़र तो सारी कौम को पता है, लेकिन हमारी मेमोरीज बड़ी शॉर्ट टर्म होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा रिवाइज करा दूँ आपको। अब देखें कि डॉन लीक्स वेरी क्लियर एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। फिर वही वज़ीर आज़म जब मसरत वजारत उज़्मा पे बैठे हुए थे तो एक मौके पे उन्होंने क्या फरमाया था हिंदुओं को खुश करने के लिए कि जी हम दो कौमें हैं लेकिन दरमियान में एक फर्जी सी लाइन आ गई है, बॉर्डर। ओ खुदा के बंदो, आप दो कौमी नजरिए की आप तौहीन कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम कैसे एक, अगर ऐसा था तो फर्जी लाइन क्यों लाई गई? कायद आज़म के जो आपका सारी मिशन, जो असल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैं कहूँगा जो असल पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी जिसने पाकिस्तान बनाया, आप उसके किए किराए पे मट्टी फेर रहे हैं, पानी फेर रहे हैं, लकीर मार रहे हैं। फिर इसके साथ उन्होंने क्या बोला था आपको याद होगा, जिस पे इन्होंने कहा कि जी जिस रब को आप पूछते हैं उसको हम भी पूछते हैं। आप भगवान कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, इससे बड़ा कुफ्र कोई बक सकता है कि वो बंदा, वो भगवान, बुत, देवी देवता, उसको पूजने वाला कैसे हमारे बराबर हो सकता है? मुसलमान अल्लाह के फजल से सच्चे दीन के पैरोकार हैं। वहां में भी उन्होंने इसकी तौहीन की, हमारे मजहबी जज्बात की तौहीन की, कौमी नजरिए की तौहीन की। तो आपको तो बड़ा वाज़ेह नजर आ जाना चाहिए था कि यार ये बंदा तो फिर मुखलिस नहीं है। और फिर आप देखें इनका पस मंजर, पीछे जाएं, जाति उमरा नाम क्यों रखा रायविंड का जाति उमरा? इसलिए कि वो हिंदू। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आप पाकिस्तान के लीडरों के नाम पे रखें और रख रहे हैं, आप उसको जनाब जाति उमरा कह के अपनी पुरानी हिंदू के साथ जो आपकी वाबस्तगी है या आपका जो आबाई इलाका है, आप उसको भी, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म था उसको भी खुश कर रहे हैं। फिर सर आप देखें अभी जिस तरीके से इन्होंने तहरीक शुरू की, जिस तरीके से ये, मैं कहूँगा कि ये अल्ताफ़ हुसैन सानी बन गए। इन्होंने बाहर बैठ के, यार आपको तो अदालत ने 4-6 हफ्ते की जमानत दी थी, आपको सिर्फ ये दी थी कि आप जाएं इलाज कराएं, वहां से आप अपना सारा कुछ बताएं कि क्या क्या बीमारी, आप कहाँ पे आप हैं और क्या रिकवरी हो रही है। पाकिस्तान हाई कमीशन को आप रिपोर्ट दें, कोई रिपोर्ट नहीं दी। वॉक्स शुरू कर दी, सियासी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। और आपको रिसेंटली आपको याद होगा हाई कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी तमाम लोगों की आंखों में धूल झोंक के वो बंदा चला गया, सबका मजाक उड़ा के चला गया और आज वो हंस रहा होगा। वो हंस नहीं रहा जी, मैं तो कहूँगा कि वो इस वक्त पूरी दुनिया को आप पे हंसवा रहा है
کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم، وہ آپ کی افواج عالم. اسی پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت نے کیوں اس کو جانے دیا؟ ہاں. اور جب آپ لوگوں کے اپنے وہاں پہ ڈاکٹرز موجود تھے جو ان کا چیک اپ وغیرہ بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور ایک ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ اتنی نیوز چل رہی تھی کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ انتہائی درجے وہ گر چکے ہیں اور کسی بھی ٹائم یعنی کہ ان کی جو ہے نا ڈیتھ ہو سکتی ہے. راؤ عمر صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت ایسی پکچر پینٹ کی گئی، اور اس میں تھوڑا سا پھر میں آپ کو میڈیا کو بھی تو تھوڑا سا دوش دوں گا نا. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا جی؟ پلیٹلیٹس اپ ہوں ڈاؤن ہو، بندہ اگر بندہ واقعہ ہی جرم مجرم ہے اس ملک کا، غدار ہے، اس ملک کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے تمام اثاثوں کو لوٹ کے چلتا بنا، وہ جیے یا مرے سزا یافتہ ہے. اس کو عدالت نے، وہ کنوکٹڈ مجرم تھا، ملزم نہیں تھا، سزا یافتہ تھا. اگر میڈیا نہ ہوتا، دن رات چینلز کے جی پلیٹلیٹس اپ ہو گئے، ڈاؤن ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ نہ کرتے تو وہ کسی کو کیا پتا تھا؟ سر وہ میڈیا کی طرف سے بھی ایک ایسی ہائپ کریٹ کی گئی، ایسا پریشر ڈالا گیا، اور پھر وہ میڈیکل بورڈ، ٹھیک ہے اس بورڈ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، انہوں نے رسک نہیں لیا کیونکہ پلیٹلیٹس چلو جی اپنی جگہ، ساتھ انہوں نے کہا جی دل کے مریض ہیں، وہ تو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک اور اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے ان کی، وہ ساری چیزیں. پھر تھوڑا سا میں کہوں گا گورنمنٹ اس پہ تھوڑی بلیک میل، ایموشنلی بلیک میل ہو گئی، رسک نہیں لیا. اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان بذات خود ایک انتہائی صاف دل آدمی، صاف نیت کا انسان، لیڈر، کہ جس نے بالکل رسک نہیں لیا انسانی جان پہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی علاج کے لیے جا رہے ہیں جائیں، لیکن ساتھ آپ کو ایک چیز یاد ہوگی راؤ صاحب کہ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کہ بانڈ بھریں، آپ ایک ضمانت دے کے جائیں نا جی. یہاں پہ پھر عدلیہ، میں عدلیہ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن عدالت کا رول آ گیا. دیکھیں عدالت نے ریلیف دیا، انہوں نے کہا جی کوئی بانڈ شانڈ نہیں 6 ہفتے، تو وہ تو پھر عدالت کے حکم کی تصدیق کی نا جی. اور پھر اب باہر بیٹھ کے وہ عدلیہ کے خلاف بول رہے ہیں، وہ مسلح افواج کے خلاف بول رہے ہیں، وہ کس کے خلاف نہیں بول رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان باہر بیٹھ کے مسلح افواج کے خلاف بول رہے ہیں، عدلیہ کے خلاف بول رہے ہیں، اس چیز کے اوپر کیوں نہیں بولتے کہ پاکستان گرے لسٹ میں کیسے چلا گیا؟ یس دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. دیکھیں جی گرے لسٹ پہ بھی لانے والے تو یہی تھے نا جی. گرے لسٹ میں لانے والے یہ تھے، اگر آپ ذرا ہسٹری میں جائیں 2018 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی، لیکن اس سے ساتھ ہی انہوں نے اس حد تک آپ کو تباہی کی آخری دہلیز پہ پہنچا چکے تھے. منی لانڈرنگ واز ون آف دا ریزن، اور دہشت گردی تھی، اس کے اوپر انہوں نے تو پابندیاں نہیں لگائیں. عمران خان آیا تو اس نے آ کے اس کو اس حد تک کیا کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی ایک امید بن گئی کہ گرے لسٹ سے ابھی نکل آئے گا. لیکن انہوں نے تو اس کو ابھی بھی گرے میں رکھنے کی پوری کوشش کی. آپ دیکھ لیں نا دونوں ایوانوں کا اجلاس ہوا، وہاں پہ کس کمال ڈیٹائی سے یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے پاس. وہ اگر پاس نہیں ہوتی، وہ شکیں، وہ بل پاس نہ ہوتے، تو پھر تو آپ کے پکا گرے سے بھی آپ خدا نخواستہ نیچے بلیک میں چلے جاتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، اور ہماری عوام کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ان لوگوں کے اصل چہرے جو ہے سامنے آ چکے ہیں. اگر ہماری عوام دیکھے، غور و فکر کرے، سوچے، تو یہی بات بہت کافی ہے جو ابھی آپ نے فرمائی. میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ اب ہماری قوم بڑی باشعور ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ میں سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہوں، ٹویٹر پہ بھی ہوں، بہت سارے گروپس کا ممبر ہوں، ہر جگہ کے اوپر ایون ان کے اپنے بندے جو نواز شریف نے اب بیان دیا عدلیہ کے خلاف اور افواج پاک کے خلاف، یقین کریں گے بہت سارے پی ایم ایل این کے لوگ، سوشل میڈیا پہ تو انٹریکشن رہتا ہے نا جی، ان لوگوں نے بھی کہا جی یہ کیا چول مار دیے، یہ لفظ بولا، اور اس سے بہت سارے لوگ ان سے متنفر ہوئے. میں آپ کے توسط سے یہ میسج پی ایم ایل این کے ان لوگوں کو بھی بھیجوں گا کہ خدارا دوست اور دشمن کی پہچان کریں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو آپ ہیں. اگر اس طریقے سے ایک بندہ ملک کی دشمنی کے درپے ہو جائے اپنے صرف خود غرضی کی بنا پہ کہ بس مجھے آزادی ملے، مجھے دوبارہ ایک بار چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بننے کا موقع ملے، میرے سے مقدمے ختم کر دیے جائیں، مجھ سے لوٹا ہوا پیسہ واپس نہ مانگا جائے، اور اس حد تک گر جائے کہ اپنے آپ ملک کے ساتھ دشمنی کرے، خدارا اس کا ساتھ چھوڑ دیں. یہ ملک ہے تو آپ ہوں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا بریگیڈیئر صاحب بتائیے گا، حال ہی میں ایک آپ کی تنظیم سازی ہوئی تحریک انصاف کی، اور لیاقت باغ میں راولپنڈی میں ایک جلسہ ہوا، اور جلسے میں کسی نے بھی ایس او پیز پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا. تو آپ ویسے تو اب اپوزیشن پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کا بھی خطرہ ہے، تو کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو کرونا نہیں ہوتا؟
نہیں راؤ عمر صاحب، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کرونا نہیں ہوتا. کرونا تو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ہو گیا ہے, اس کی وائف کو بھی ہو سکتا ہے, اور بڑا ڈیولپڈ کنٹری گریٹ برٹن برطانیہ اس کے پرائم منسٹر کو ہو سکتا ہے, تو یہاں تو بیچارے عام لوگ ہیں, ان کو بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اس حد تک کہ اس وقت جو جلسہ کرنے کی یا حلف برداری کی تقریب, میں تو ذاتی طور پہ جی میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں, ناٹ اینڈ پارٹی کی طرف سے نہیں, میں اپنی ذات کی طرف سے کہوں گا کہ مجھے اس پہ اعتراض تھا. وہ اس لیے کہ اس موقع پہ جب آپ ایک طرف تو کرونا اور آپ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ اسی دن اسد عمر صاحب نے, دو وفاقی وزراء, اسد عمر اور فواد چودھری, دو وفاقی وزراء ہیں نا جی, انہوں نے اسی دن یہ بیان دیا کہ اپوزیشن جو آج کل یہ جلسوں کا پلان کر رہی ہے, جو ابھی آگے انہوں نے دیا ہے سارا سکیجول, تو یہ نہ کریں کیونکہ اس سے کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے. تو دو وفاقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں, اور اسی دن یہاں پہ ہمارا انہوں نے کیا حلف برداری کی تقریب, اور اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں انہوں نے صداقت عباسی صاحب بے شک ہمارے بڑے اچھے جی رہنما ہیں, دوست بھی ہیں, پارٹی کے ہیں, کلیگ ہیں, لیکن انہوں نے بھی وہاں پہ تقریر میں کہا جی کہ اگر اجازت ملی تو اگلے ہفتے یا اگلے کچھ دنوں میں فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں بھی کنونشن, ورکرز کنونشن کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ ذاتی طور پہ کہ یہ مناسب نہیں تھا وقت. تقریب کیا ہوتی ہے حلف برداری کی, وہ آپ ایک بند کمرے میں بھی کر سکتے ہیں, آپ وہ پروقار طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. اس وقت لوگوں کو کرونا, آپ دیکھیں کرونا کی سیکنڈ ویو, آپ کے پی ایم اس دن کہہ رہے تھے, ہمارے اپنے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ سیکنڈ ویو بہت خطرناک ہوگی, جیسے ٹھنڈ بڑھتی جائے گی, اور یہ سردی میں تو سروائیو کرتا ہے نا جی یہ وائرس. اور ایک چیز اور ہے عمر صاحب, آپ دیکھیں یہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے, عمران خان کے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ انڈیا ساتھ ہی ہے نا جی, انوائرمنٹ ایک, موسم ایک, لوگ ایک, کلچر ایک, جو بقول نواز شریف وہ کلچر بھی ایک, لیکن مذہب ڈیفرنٹ, کنٹری ڈیفرنٹ. یہاں میرے اللہ نے بتایا کہ مسلمانوں کا ملک, غریب ملک, یہاں پہ آپ دیکھیں آج 6,800 یا 700 کے قریب کیجویلٹیز, انڈیا میں آپ دیکھیں لاکھ کراس کر چکا, وہاں پہ 24-25 لاکھ لوگوں کو ہوا, تو یہاں 2 سے 2.5 لاکھ لوگوں کو ہوا, اس میں ریکور بھی ہوئے, سارے کافی ریکور ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے, لیکن اللہ بھی کہتا ہے کہ احتیاط اور پریونشن جو ہے وہ ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ایسے وہ حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ مناسب فعل نہیں تھا. اور پھر ایک چیز اور دیکھیں اس میں کہ اس کو لوگوں نے, اپوزیشن نے اس کو مینیپولیٹ بھی کیا, یوز بھی کیا. بالکل پہلے دن اپوزیشن نے یہ بتایا کہ جی یہ فیلئر تھا, یعنی اپوزیشن نے خالی کرسیاں دکھائیں اور پی ٹی آئی پہ تنقید کی کہ آپ پاور شو نہیں کر سکے. لیکن دوسرے دن اپوزیشن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, انہوں نے اب حامد میر اور یہ وہ جو خاص چینلز ہیں آپ ان کے نوٹوریس, حامد میر اگلے دن صداقت عباسی صاحب کے ساتھ کانفرنس میں ویڈیو میں وہ اس میں ایک ٹاک شو میں کہہ رہے ہیں کہ صداقت عباسی صاحب آپ نے بہت بڑا جلسہ کیا لیاقت باغ میں, ویل ڈن. یہاں تک تو ان کو بھی خوش کر دیا کہ وہ ظاہر ہے ان کا بھی پاور شو دکھانا چاہتے تھے, ساتھ ہی کہا جی یہ ایس او پیز کی آپ نے خلاف ورزی کی, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. سر دیکھیں دونوں صورتوں میں اپوزیشن بھی اور وہ نیگیٹو میڈیا جو ہے, کرٹک میڈیا, وہ آپ کے خلاف پلے کر رہا ہے. چانس کس نے دیا, ہم نے خود دیا. مجھے اس پہ ندامت ہے جی اپنی ذاتی حیثیت میں, سنس آئی ایم فرام پی ٹی آئی, کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس موقع پہ. چلے بریگیڈیئر صاحب اسی حوالے سے اور بات کر لیتے ہیں. ایک بہت بڑا ایشو, عوامی کا ایشو جو ہے اس وقت, کہ حکومت جو ہے نہ ہی تو معیشت کو کنٹرول کر پا رہی ہے اور نہ ہی مہنگائی کو کنٹرول کر پا رہی ہے. ایک جو غریب آدمی ہے اس سے دوائیاں بھی دور ہو چکی ہیں, اور کھانا پینا, اور یعنی کہ پانی تک کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں آپ کا سوال دو اس پہ ہے, ایک تو معیشت کو کنٹرول نہیں کر پا رہی اور ایک مہنگائی کو. میں دونوں کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز میں جواب دوں گا. یہاں تک دیکھیں جی معیشت کی کنٹرول, تو وہ تو میں تمام اشاریے, تمام زاویے, تمام اعدادیے سارے مثبت کی طرف جا رہے ہیں. جب حکومت نے اس پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو آپ کے پاس 9.5 ارب ڈالرز قومی خزانے میں تھے. میں بات کروں فارن ایکسچینج ریزرو کی. جب آپ کے 10 بلین ڈالر سے کم ہوں کسی ملک میں تو کنٹری ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. یہ سارا وہ لٹا کے گئے. ابھی میں نے ریسنٹلی کل میں دیکھ رہا تھا جی کہ 2.5 ارب روپیہ سرکاری خزانے سے کلثوم نواز کی کیمپین پہ نون لیگ نے چلایا, اور پکڑم دکڑم میں جلدی وہ وہاں سے نکالے. یار خدا کے بندو, سرکاری خزانے سے ذاتی کیمپین, وہ بیچاری تو اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, تو وہ تو ہے ہی نہیں اب دنیا میں. لاہور کے کسی حلقے سے, سر لاہور کے کسی حلقے سے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لوٹ کسوٹ کے الیکشن میں تمام تباہی ماری اور کچھ بھی نہیں بچا تھا. عمران خان نے اس کو سنبھالا دیا. آپ دیکھیں آج 5 بلین ڈالر آپ واپس بھی کر چکے ہیں آئی ایم ایف کو, اور آج کی ڈیٹ میں آپ کے تقریباً 19 سے 20 ارب
20 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके आगे। आप देखें जी गर्दिशी कर्जे माइनस से निकल के प्लस में आ गए, एदाजिए मतलब तमाम इशारिये जाविये वो तो सारे ठीक हैं। अब मैं आता हूं आपके उसकी तरफ। इमरान खान का विजन जो है ना जी, बेसिकली तो पाकिस्तान की इकॉनमी को पहले सुधारना, लूटा हुआ माल वापस लाना, पहला फोकस लूट कसूट वाले उनके वो उस पे लगे। हमारी जो गरीब आवाम है, हमारे जो यानी कि इतने एजुकेटेड नहीं है लोग, ठीक है, इनका एक माइंड सेट है कि भाई नवाज शरीफ अगर खाता था तो लगाता भी था। इसको आप कैसे यानी कि मैं उस पे आ रहा हूं। मैं इस हद तक आपकी बात, वो सारे जी मईशत तो संभाला ले चुकी है। आप कहें कि वेंटिलेटर में थी जब हम गवर्नमेंट आई पीटीआई की, अब वेंटिलेटर से उतर के वार्ड में शिफ्ट हो गई है, हो सकता है चंद दिनों में कदमों पे चलना शुरू कर दे। लेकिन जो आपके हैं ना ये वाले महंगाई, इस पे मैं ज़रूर कहूँगा कि तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर की औकात। आज गरीब आदमी वाकया ही भूख से, गुर्बत से, अफलास से पिस रहा है। उसकी मैं चंद थोड़ी सी आपको मैं एक तजिया देता हूँ। मैं उसमें इमरान खान साहब को डायरेक्टली ब्लेम बिल्कुल नहीं करूँगा। असल में बदकिस्मती से माफियाज बहुत मुतहरिक हैं। देखें गरीब आदमी को इन आपके इशारियों से या ग्राफ से कोई फिक्र नहीं है कि कितना ऊपर चला गया, मईशत किस तरह, उसको तो आटा दाल चावल रोटी। अच्छा सर, उसमें भी 2-3 चीज़ें हैं राव साहब। पहला है ग्रॉसरी आइटम। ग्रॉसरी आइटम्स में आपका आटा दाल चावल चीनी घी ये आ जाते हैं। फिर रोज़मर्रा, ये मैं अशियाए ज़रूरिया की बात कर रहा हूँ। फिर उसके साथ आ जाता है आपका मटन और ये पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक आइटम्स, ठीक हो गया। तीसरा आ जाता है सब्जी और फ्रूट चूँकि आप कहें जी लग्जरी आइटम है, वो उससे बगैर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन रोटी तो खानी है ना, सब्जी गरीब आदमी के लिए फिर वो चीज़। अब ये तमाम चीज़ें आम आदमी की दस्तरस से थोड़ी सी बाहर हो चुकी हैं। वो कैसे? लेकिन साथ एक चीज़ और बताऊं कि देखें, अगर 2 साल पहले एक मजदूर का योमिया उजरत जो थी वो थी 500 या 700, आज वो 800-900 लेता है। लेबर की बात कर रहा हूँ, नॉन स्किल्ड लेबर की। और मिस्त्री जो है, मेसन जो है, वो 1500 से 2000 लेता है। तो उन्होंने अपने उस तरीके से तो बढ़ा दिए उजरतें। लेकिन इन चीज़ों पे कंट्रोल ना होने की जो बुनियादी वजह जो मुझे समझ में आती है जी, वो आपका कुछ माफियाज हैं। देखें मिनिस्ट्री ऑफ फूड, सर माफियाज की बात तो हम सुन रहे हैं ना सर, माफियाज को कौन लगाम डालेगा? मुझे मैं उस पे आ रहा हूं। इंतजामिया जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन तक जो है महदूद रह गई। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, खाली इंतजामिया नहीं जी, हमारी तंजीम भी, विद ड्यू अपॉलॉजी, कि हम लोग बड़े खुश होते हैं ACDC के साथ जाके तस्वीर बना के और लगा देते हैं बस कि आज मेरी ड्यूटी पूरी होगी। नहीं, ये गलत है। अब इमरान खान साहब ने इसका बड़ा सीरियस नोटिस लिए और गालबन विद इन अ कपल ऑफ डेज नोटिस तो आज से 2 महीने पहले भी लिया था। कोरोना जब था, कोरोना से पहले भी नोटिस खान साहब ने लिया था। सर खान साहब मिसालें देते हैं मदीना की रियासत की, उसके ऊपर इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? देखें वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो उसकी इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे आ गए हैं। ही इज वेरी सीरियस नाउ, और उसके बगैर इनका चारा भी नहीं है, सर्वाइवल भी नहीं है। उस पर उन्होंने इमीडिएटली अभी टाइगर फोर्स को, इनको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आएंगे। मैं थोड़ा सा इसमें आपके टाइगर फोर्स की तो कहीं चलती ही नहीं है, ना कहीं सुनवाई है, ना उनको जो था ना कोई ऐसे नहीं राव साहब, टाइगर फोर्स की आपकी बात सही है कि उस तरह नहीं थी, लेकिन जब आप PM खुद पहली दफा इस तरह एड्रेस करके एक जिम्मेदारी देंगे ना, तो नीचे जरूर इफेक्ट जाएगा और लोग उनकी सुनेंगे भी। लेकिन मैं थोड़ा सा साहब मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि अभी तक की 2 साल कारकर्दगी जो है तहरीक इंसाफ की, क्या आप समझते हैं कि ये बेहतर है? नहीं, मैं मुतमईन हूँ, इस हद तक मुतमईन हूँ कि बेहतर है। देखें ना, मैंने पहले आपको कहा कि मईशत को कंट्री डिफॉल्ट होने से खुदा न खास्ता बचाया। दूसरा उनका ये था कि करप्ट लुटेरों को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ रहे, कोई एनआरओ नहीं दे रहे। तीसरा ये था कि आपकी अक़वाम आलम में किस स्टैंडिंग क्या है इस वक्त, जरा ये गौर करें आप। इस वक्त पाकिस्तान मतलब ब्लूमबर्ग में आपकी स्टॉक एक्सचेंज भी हाईएस्ट उस पर जा रही है, ठीक हो गया। ग्रे लिस्ट से खुदा न खास्ता ब्लैक में आपको नहीं जाने दिया। अल्लाह ने चाहा तो आगे मीटिंग अक्टूबर में, मेरे ख्याल में समवेयर है अक्टूबर नवंबर में, उसमें हो सकता है कि इंशाल्लाह आप ग्रे से निकल जाएंगे। आपने काफ़ी हद तक वो कर लिया। फिर आप ये देखें कि आपकी जो दुनिया के अंदर जो स्टैंडिंग है, जियो स्ट्रेटेजिक
آپ اپنے حالات دیکھیں اس وقت جو جس طریقے سے پاکستان کی پذیرائی، آپ کا سابقہ وزیر اعظم وہی والی بات آپ کی دوبارہ آ گئی کہ وہ کلبھوشن کا نام لینے سے وہ کانپتا تھا، یہاں پہ شیروں کی طرح آپ کا وزیر اعظم اقوام متحدہ کے اجلاس میں پرائم منسٹر تک تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا، پرائم منسٹر تک تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، لیکن جو نیچے ٹیم لگی ہوئی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ وہ نااہل ہے؟ نہیں، میں اس کو ساروں کو نااہل اس طرح نہیں کہوں گا، لیکن دیکھیں ایک چیز ہے، جب تک کوئی ایسا پروف نہ ملے کہ somebody is incompetent اس کو سائیڈ پہ نہیں کرتے۔ میں آپ کے توسط سے میں اس حد تک آپ کے ساتھ ہوں کہ درمیان میں کچھ لکوناز ہیں، کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، this is high time, I'm with you۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، میں بات بیچ میں آپ نے اس وقت ٹوک دی تھی، منسٹری آف فوڈ کا کام کیا ہے جی؟ آپ دیکھیں آپ کی پاکستان میں آپ کے توسط سے میں میسج دے رہا ہوں کہ آپ کی ایک پاپولیشن ہے نا پاکستان کی 22 کروڑ نہیں تو اب شاید 24 ہوگی ہو، ایگزیکٹ پاپولیشن آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان میں کتنا آٹا لوگوں نے کھانا ہے روزانہ کی، مطلب ایک گھر میں کتنا آٹا ہوگا ریکوائرڈ۔ آپ اس حساب سے منسٹری آف فوڈ کا کام کیا ہے کہ آپ ایک اپنا سٹاک مینٹین کر لیتے ہو کہ یار ملک کے اندر اتنا آٹا چاہیے، مانا کہ اس سال آپ کے پاس گندم کم ہوئی تھی تو آپ کو تو پتا ہے نا کہ 22 لاکھ 24 لاکھ اتنے لاکھ گندم کم ہوئی تھی تو گندم باہر بھیجنے کی کیا ضرورت؟ نہیں، باہر نہیں بھیجی اس دفعہ نہیں، وہ پچھلی دفعہ اگر گئی ہو، اب کی بار تو امپورٹ کرنا۔ اب اگر ان ٹائم آپ اس کو امپورٹ کر لیں آپ اپنے بیلنس کر، باہر بھی اتنی مہنگی اس طرح نہیں، یہ آٹا جو آج آپ کو بیگ 700 سے 1200 کے درمیان ویری کر رہا ہے دوبارہ 600 پہ آ گیا۔ لیکن میں نے آپ کو بات کی نا کہ چینی باہر بھیجی گئی یا گندم باہر بھیجی گئی، آپ کی اپوزیشن جو ہے اسی چیز کو عوام میں سامنے رکھ کے اس کو کیش کرتی ہے۔ نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ غلطیاں ہوئیں اور اس کے خلاف ایکشن بھی ہوا، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس حد تک میں کہوں گا کہ پرائس کنٹرول از اسینشلی ریکوائرڈ، اور پی ایم نے چلیں جی نوٹس لے لیا، اب دیکھتے ہیں کچھ دنوں تک کچھ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے، وہ پہنچانا چاہیے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی جو مارکیٹ کمیٹیز ہوتی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، مارکیٹ کمیٹیز، پرائس کنٹرول میکنزم اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن۔ دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے نا جی راؤ صاحب، میں کچھ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ یہاں سے بھی لوگوں کی غلطیاں ہیں ہمارے اپنے لیول پہ۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آج ٹماٹر کی مہنگائی پہ رونا چیخنا چلانا تو سارا جائز بنتا ہے کہ 150 روپیہ کلو ہو گیا، لیکن جناب 2 سال پہلے آج ہی کے دن اس حکومت سے پہلے سردیوں کا آج آپ ریٹ لسٹ نکالیں، میں نے کہیں سے ڈھونڈی تھی کہ اس کے اندر بھی 150 نہیں 190 پہ چلا گیا تھا۔ نواز شریف اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ، نواز شریف کی گورنمنٹ کے دوران اس وقت واویلا نہیں بچا، اپوزیشن اس کو کیش کر رہی ہے، ہم نے شاید اس وقت اس طرح کیش نہیں کیا۔ اچھا، غیر موسمی سبزی ہے، لیکن سر میں تھنک ٹینکس کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کے اندر سے یہ بحران ختم کر سکتے ہیں۔ ٹماٹر غیر موسمی صحیح، لیکن اکتوبر میں تو گرمی ہوتی ہے، پاکستان کے سدرن پنجاب میں آج بھی لوگ اے سی اور پنکھے لگا کے سوتے ہیں، تو آپ اس کو پلان کر کے آپ وہاں پہ کیوں نہیں اس کی ایکسیسو کاشت کرتے؟ دسمبر میں بھی میں نے دیکھا ہے لوگ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اوپر پولیتھین شیٹس لگا کے پورے کے پورے شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں اور ٹماٹر کر رہے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو منسٹری آف فوڈ اور یہ جو ریسپیکٹو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ذرا سا تھنک ٹینکس بیٹھ جائیں، پلان کر کے کریں، یہ جو غیر موسمی یہ بے موسمی سبزیاں ہیں ان کو بھی اس موسم میں آپ لا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ہے پرائس کنٹرول میکنزم، میں اسی ٹماٹر کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، آئی ایم لیونگ ان DHA بیریا، ٹھیک ہو گیا، میں ویسے ہی نکلا، ایک سیلانی طبیعت ہے، میں نے کہا یار دیکھوں کہ لوگ اتنا کیوں، جناب میں ٹینج باٹا گیا، 22 نمبر گیا، ٹیالی موری گیا، میں اڈیالہ روڈ پہ گیا، ہر جگہ پہ ریٹ ڈیفرنٹ، مجھے لویسٹ ریٹ وہاں پہ ملا تو 60 سے 70 روپے کلو بھی تھا، لیکن DHA بیریا میں آیا تو یہاں پہ وہ 109 یا 110 یا 120 روپے کلو بھی تھا۔ تو یہ ویریشنز بھی ہیں، یہ پرائس کنٹرول کمیٹی اور یہ میکنزم کو افیکٹو طریقے سے کرنا پڑے گا، لیکن مافیاز، اور اس کے اوپر آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک پیاسا کتا یا بھوکا بھی مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ تو اس پہ عمران خان صاحب کے اوپر بہت بوجھ ہے ایز اے وزیر اعظم، اور میرے خیال میں اگلے ودن اے ویک 2 ویکس ٹائم اگر اس کا نہیں کیا گیا، مہنگائی کا کما نہ کیا گیا، کوئی جعلی مہنگائی کوئی اوریجنل مہنگائی، تو یہ لوگ بالکل بے چین ہو چکے ہیں، سڑکوں پہ آ جائیں گے اور پھر اپوزیشن اس کو کیش کرے گی، تو میرے خیال میں بہتری آئے گی۔ ناظرین ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔
جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارا پروگرام لیڈر ٹاک اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ریٹائر بریگیڈیئر طارق زمان صاحب موجود ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ کیا میں پاکستان سے لے کر ابھی تک جتنے بھی ادوار گزرے حکومتوں کے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کرپشن زیادہ تھی یا اس میں زیادہ ہے؟ دیکھیں میں اس میں موازنہ تھوڑا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کروں تو اس دور میں زیادہ ہم کرٹیسزم زیادہ ہو رہی ہے کرپشن کے اوپر، اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ایسا ہے بھی. میں مطلب اپنی ذاتی حیثیت میں، آپ کہیں میرا پارٹی پالیسی بیان بالکل نہیں ہے، لیکن مجھے ذاتی چونکہ آن گراؤنڈ میں جاتا ہوں، لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، ہر محکمے میں بدقسمتی سے لین دین کا بہت زیادہ ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. جب تک کہ کوئی ڈیٹرنٹ پنشمنٹ، کوئی ایک ایسا بل اسمبلی سے پاس نہ ہو کہ جی یہ جتنے بھی یہاں پہ آپ کے ایسے کرپٹ گورنمنٹ آفیشلز اور یہ لینے دینے والے، ان کو سیگ نہیں کیا جائے گا، سارٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا، یہ کرپشن کا مینیس. اوپر سے تو آپ ٹاپ لیول پہ تو ٹھیک ہے، آپ پولیٹیشین سے ہم ان سے ریکور بھی کر رہے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اس جمہوری دور سے پھر ماشاء اللہ کا دور جو ہے وہ بہتر تھا؟ دیکھیں ایک حد تک میں خود چونکہ جمہوری آدمی ہوں تو میں جمہوریت پسند ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بہتر تھا، کیونکہ جو مارشل لا کے پھر اپنے بہت سارے، ٹھیک ہے وہ جنرل مشرف کے دور میں عوام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اس مہنگائی اور کرپشن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. نہیں لیکن اس کو بھی پھر ہم خود ہی گندا کرتے ہیں نا جی. مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف آئے، جب جنرل ضیاء کا ہوا تو میں کالج میں تھا، اس وقت بھی لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، کیونکہ بھٹو سے وہ بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ملک انارکی کا شکار تھا. مبارکیں دیں، مٹھائیاں بانٹیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر آپ خود ہی انہی لوگوں نے، اسی عوام نے، وہ تو خیر چلیں جی وہ حادثے میں شہید ہو گئے، اور پھر بعد میں ڈکٹیٹر اینڈ فلاں 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 اس طرح کے الزام. پھر اس کے بعد آ جائیں مشرف کے، جنرل مشرف کا دور، وہ تو میں خود آئی واز ان سروس. شروع میں لوگوں نے بہت مبارکیں اور مٹھائیاں اور سارا کچھ، اور جنرل مشرف کے چند انیشل 2 سال بہت اچھے تھے، جس میں ان کا ایجنڈا تھا ٹو پرووائڈ ریلیف ٹو دا کامن مین اینڈ ٹو ایلیمینیٹ کرپشن فرام دا سوسائٹی. وہ دونوں چیزیں بہت اچھی گئیں. مجھے یاد ہے کہ ریموول فرام سروس آرڈیننس 2000 ایک نکالا، جس میں کوئی گورنمنٹ آفیشل رشوت لیتے ہوئے، نااہلی یا رشوت بغیر کسی انکوائری کے اس کو گھر بھیج سکتے تھے، اور اس پہ بڑی ڈیٹرنس تھی. ٹھیک ہو گیا. تو میں پھر بھی کہوں گا کہ جمہوریت بہتر ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم، کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل ساری دنیا جو ہے آپ کے اوپر پھر پابندیاں، سینکشنز، کیونکہ فوجی گورنمنٹ یا مارشل لا کو کوئی پسند نہیں کرتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں بھی جب آپ کا پرائم منسٹر، کنٹری پریمیئر ایبسلوٹلی کلین ہے، کرپشن فری ہے اور کرپشن کے اگینسٹ ہے، تو پھر مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر پی ایم صاحب کو میرے خیال میں ادراک ہے اور وہ ایکشن لیں گے. لیکن اب ایک بدقسمتی ہے عمر صاحب، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن، کیونکہ ایسا کوئی بل، جیسے میں نے ایک ریموول فرام سروس آرڈیننس 2000 کا پریزیڈنشل آرڈیننس تھا، خیر وہ اس کی ایگزامپل دی، لیکن اگر ایسا کوئی بل آپ لا کے اسمبلی سے پاس کرانا چاہتے ہیں، اپوزیشن کی وہ آپ کی 2/3 والی میجورٹی والا رولا آ جاتا ہے. آپ خود دیکھ لیں FATF کے بل میں انہوں نے ملک دشمنی کی انتہا کر دی اور اس کو پاس نہ ہونے کی، روکنے کی، لیکن اللہ نے کیا کہ دونوں ایوانوں سے کچھ لوگوں میں ایمان، اور کہتے ہیں نا مان کی رتی تھی، تو ان لوگوں نے سپورٹ کیا اور ان کے اندر سے بھی کیا، تو وہ ہو گیا بل پاس، یا وہ آئے نہیں. لیکن اب یہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر آرڈیننس، میرے خیال میں پریزیڈنشل آرڈیننس تو جہاں تھوڑا بہت مجھے شدھ بودھ ہے وہ تو ایشو کیا جا سکتا ہے. جب تک آپ دیکھیں کریٹیکل وہ ڈیٹرنٹ پنشمنٹس نہیں دیں گے نا، تو یہ نہیں سدھریں گے لوگ. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، میں یہاں پہ آن ایئر نہیں کرنا چاہتا. میرے اپنے حوالے سے کچھ لوگ گئے مختلف اور ریلیف دینے کے لیے، کسی کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یہ ڈسٹرکٹ پنڈی کے اندر کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ کام پھنسا ہوا ہے، کسی کا ایجوکیشن میں پھنسا ہوا ہے، کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہے، میرٹ بیسڈ ہے. نیچے جو کلرک ہے، ایک کلرک بادشاہ کی طاقت بتا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اتنے ہزار جس کو بتانا ہے بتا دو، اتنے ہزار لاؤ گے تو کام ہوگا. بے شک یہی بات. I'm taking his case up. میں بریگیڈیئر صاحب، خانوں کی بری حالات ہیں، پٹوار خانوں کی برے حالات ہیں، صحت کا شعبہ آپ کے سامنے ہی ہے. دیکھیں عوام نے ووٹ دیا تھا تبدیلی کے لیے، ٹھیک ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں، ان کا فائدہ عوام کو پہنچنا چاہیے.
جی بالکل، اگر اس پہ بیک گراؤنڈ میں جائیں جی IPPs والا، تو آپ دیکھیں کہ وہ بجلی جو ان کو 14 روپے میں پڑ سکتی تھی وہ انہوں نے اس وقت 22 سے 25 روپے میں کی تھی، نواز شریف اور ان سے جو پہلے والے تھے پیپلز پارٹی والے. اور اس میں کیا تھا آپ دیکھیں اس کی شکیں کتنی عجیب سی تھی کہ اگر وہ معاہدہ آپ کے ساتھ ہوا تو وہ پاور پلانٹ اگر خراب بھی ہے وہ کھڑا بھی ہے تب بھی آپ اس کو 24 روپے یا 22 روپے پر یونٹ دیں گے. وہ 25 ریٹ تھا، 3 گورنمنٹ سبسڈی ڈال رہی تھی تو گورنمنٹ کو وہ بھی 3 روپے ایکسٹرا پڑ رہے تھے پر یونٹ. عمران خان صاحب نے آ کے ان کو ساروں کو دیکھا، ریویو کیا، ان کے ساتھ ایک جنگ لڑی اور اب وہ 14 روپے میں. اور آن ایکچول اس پہ یہ بھی ہے کہ اگر خراب ہوگا تو اس مہینے کا اس کو کوئی کسی یونٹ کا نہیں ملے گا. ان کو تو 500 یونٹ یا پتہ نہیں کتنے 5000 یونٹ جو بھی ہے 500 میگا واٹ 500 میگا واٹ اگر ایک پاور پلانٹ ہے نا جی اس کی بجلی وہ چلاتا ہے یا نہیں چلاتا. گرمیوں میں کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، سردیوں میں کم ہوتی ہے، لیکن وہ 500 میگا واٹ کی پیمنٹ لیتے تھے. ظلم کی انتہا دیکھیں کہ وہ کک بیک میں نیچے سے PMLN یا پیپلز پارٹی جس نے دیے تو انہوں نے کھائے ہوئے تھے. عمران خان نے کہا نہیں، اگر گرمیوں میں کم ہے زیادہ کھپت ہے تو ٹھیک ہے، جتنے یونٹس آن ایکچول ہوں گے، سردیوں میں کم ہے تو کم کا آپ کو پیمنٹ ہوگی، اور پلانٹ اگر کھڑا ہے تو پھر دھیلا نہیں پے کیا جائے گا. اور وہ بھی 14 روپے، کتنا بڑا کام کیا. لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے عوام کو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ 2 روپے یونٹ بڑھ جائے. آپ 7 چلے جی 14 آپ نے 7-8 روپے بچائے نا، وہ جو 7-8 روپے بچے ہیں نا، میری تجویز ہے کہ اس میں سے 2-3 روپے پر یونٹ بجلی سستی کر دیں عوام کے لیے. ہماری PTI گورنمنٹ کے لیے یہ بہت بڑا ایک اچھا میسج جائے گا. دیکھیں اشیاء ضروریہ کے علاوہ پھر آپ کی آ جاتی ہیں یہ 3 چیزیں، بجلی، پانی اور سوئی گیس. یہ جو آپ کی یوٹیلیٹی آئٹمز ہیں اس میں بھی اگر آپ کو ریلیف مل جاتا ہے، ایک تو بہت اچھا ہے جو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلی دفعہ گیس کے اور بجلی کے ریٹس بڑھنے کی طرف ریکمنڈیشن گئی تھی نیچے سے کہ ان کو بڑھا دیں. انہوں نے کہا جی نہیں انکریز ہوں گے، انہوں نے نہیں انکریز ہونے دیے. لیکن خان صاحب یہ ٹیمپریری میئرز ہیں، یہ آپ کو مافیاز ہر روز نیچے سے ریکمینڈ کر کے دیں گے، اب کب تک نفی کرتے رہیں گے؟ سر اس کا پکا ادراک کریں. جب آپ نے IPP سے ریکوری اور وہ سارا ایک MOU سائن ہو گئے ہیں تو میری گزارش ہے کہ اب وہ آپ ریلیف دیں عوام کو. ہم PTI کے ورکرز ہیں، ہم گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر سڑک سڑک کوچا کوچا کریا پھرتے ہیں صرف اس لیے کہ عمران خان ایک دیانتدار انسان ہے. میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا، مجھے کوئی ٹکٹ نہیں چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک سدھر جائے اور عمران خان کے ذریعے سدھر جائے. جو ریاست مدینہ کے نعرے لگائے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ مل کے لگائے ہیں، آج لوگوں کو سامنے ہمیں ندامت ہوتی ہے. تو میرا یہ میسج ہے سر کہ خدا را اب ریلیف کی طرف دھیان دیں. ہم نے ٹھیک ہے فارن ایکسچینج ریزروز اور سارے ایسٹس بلڈ کر لی ہیں، کرپشن کو ایلیمنیٹ کریں، روتھلیسلی کریں. گورنمنٹ کے سٹرانگ بریگیڈیئر صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کو جو ہے اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے اور نظام کو جو ہے تھوڑا درست کرنا چاہیے. اچھا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی بات کر لیتے ہیں کہ جرائم کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا بڑھ چکی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں ہے ماڈل پولیس اور کہاں ہے وہ عمران خان صاحب کی وہ بات کہ جی ہم سب سے پہلے پنجاب پولیس کو ٹھیک کریں؟ اچھا نہیں، پولیس کا اگر خالی ڈسٹرکٹ پنڈی کو کہیں نا تو پنڈی میں ہی نہیں، آل اوور ڈیٹیریشن تو پہلے بھی تھی اب بھی ہے. مطلب دیکھیں لاہور کی آپ ایگزامپل لے لیں، وہ جو موٹر وے کیس، اس طرح کے سارے کیس ریپ وغیرہ یہ وہ گن بلا وہاں پہ بھی بہت ہو رہا ہے. اور پنڈی ڈسٹرکٹ میں آپ کہیں نا تو وہ زیادہ تر یہ چوری چکاری، کیونکہ یہ ہے جی بارانی علاقہ، یہ بارانی علاقہ ہے. زیادہ تر لوگ بیچارے نوکری پیشہ ہے، کوئی لوور لیول پہ ہیں، کوئی تھوڑا سا مڈل اس پہ ہے. بریگیڈیئر صاحب کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر جو نوکریوں کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا تھا اگر اس میں سے کچھ بھی دے دیتے تو یہ شرح نیچے آ جاتی؟ اچھا نہیں، اس میں میں تھوڑا سا ڈفرنٹ آپ سے ڈفرنس آف اوپینین کروں گا. نوکریاں ہیں، لوگوں کو مل بھی رہی ہیں، انفارچونیٹلی ہماری پارٹی اس کو اس طریقے سے پروجیکٹ نہیں کر پا رہی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں چلو جی 1 کروڑ نوکری یا 1.5 کروڑ یا جتنا بھی ایک وعدہ کیا تھا وہ چلے جی ایک کچھ. اگر نواز شریف سرے پارلیمنٹ کوئی بیان دے کے مکر جاتا ہے، بعد میں کہتا ہے جی وہ تو سیاسی بیان تھا، حالانکہ پارلیمنٹ اوتھ کے تحت آپ وہاں پہ جو بات کرتے ہیں وہ سچ کرنی چاہیے. تو عمران خان نے بھی اگر ایز اے پولیٹیشین کہیں پبلک میں یہ کہا ہوگا میں اتنی نوکریاں، لیکن ہی از مین آف ہز ورڈز، ہی ول گیو اٹ، ہی از ٹرائنگ. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اسی کو لیڈرشپ کہتے ہیں نا، اسی کو سچا اور جھوٹا کہتے ہیں، اسی کو صادق اور امین کہتے ہیں. میں اس پہ آ رہا ہوں، تھوڑی سی میری بات پوری ہونے دیں. اس میں عمران خان صاحب کر رہے ہیں،
ان کو ادراک ہے اور شاید وہ اس طرح پروجیکٹ نہیں کر پا رہی ہماری جو پارٹی ہے جو انفارمیشن کے وہاں پہ ہیں عہدیداران. دیکھیں آپ کے میں غلام سرور خان صاحب کے ساتھ چیف کوآرڈینیٹر کے طور پہ بھی میں NA59 میں ہوں. میں پچھلے 1 سال سے دیکھ رہا ہوں مسلسل سول ایویشن اتھارٹی میں thousands of people have been employed جو کہ ویکنٹ ویکنسیز ہزاروں. ملٹری انجینئرنگ سروسز پاکستان آرمی منسٹری آف ڈیفنس انڈر دی PME آتی ہے نا, انہوں نے ہزاروں بھرتی کیے, ہر محکمے میں ہو رہے ہیں. سر یہ سارے کے سارے PTI گورنمنٹ کے دوران ہو رہے ہیں. پھر آپ کے جو آپ کی ابھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو تھوڑا بوسٹ ملا ہے جس سے آپ کے بہت ساری جگہ پہ جاب روزگار یہ جابس, یہ سارا بھی اگر ان کی کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دیں نا, یہ سارا سم اپ کر لیں, میں 1 کروڑ تو نہیں کہتا لیکن کم از کم لاکھوں میں یہ بھی آپ کم از کم کوٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو. میں جو آپ کی بات ہے کہ نوکریاں, عمران خان صاحب دیکھیں جی نوکری ایک چیز بیوٹی ہے جو اس گورنمنٹ کے دوران میں نے دیکھی, میرٹ بیسڈ. میں آئی ایم سٹنگ ود سرور خان صاحب, میں ایٹ ٹائمز بیٹھا ہوتا ہوں, لوگ آتے ہیں او جی بڑے بڑے اچھے ووٹر, اے جی پتر نے امتحان دیتا سی سب انسپیکٹر فلانا فلانا ایئرپورٹ سیکورٹی فورس. خان صاحب کہتے ہیں اس نے ٹیسٹ دیے رزلٹ دکھاؤ, نہیں بھائی اس کے تو 45 نمبر ہے, ادھر منیمم 70 ہے, 70 سے اوپر ہوگا تو بابا تیرا بیٹا ہوگا. یعنی کہ سفارش بھی نہیں کی جاتی اور میرٹ کو بھی فالو کیا. اور بڑے بڑے, میں ایک بیسٹ ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میرا گاؤں کے ساتھ ہی UC بسالی ہے, ٹھیک ہے, میرے ایک کزن کا بیٹا, اس نے سب انسپیکٹر کے لیے کہیں اپلائی کیا, مجھے نہیں بتایا اس نے, کیونکہ ہی نوز کہ میں بھی میرٹ کے بغیر بات نہیں, سفارش نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. اور مجھے اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ لڑکا بڑی سمارٹ ہیئر کٹ اور یہ وہ کہتا ہے. میں نے کہا کدھر؟ کہتا ہے سر میں وہ ASF میں بھرتی ہو گیا ہوں اور میں ٹریننگ کر رہا ہوں ایز اے کیڈٹ, اور وہاں پہ پلٹون کمانڈر مجھے لگایا گیا. میں کہا بیٹا کس نے کرایا؟ میں بڑا حیران ہوا کہ اگر وہ ہوتے تو مجھے کہتے میرے فرسٹ کزن کا بیٹا ہے. اس نے کہا سر خود ہی اپلائی کیا تھا, ٹیسٹ دیا, میرٹ پہ, اور ہائٹ ٹال ہینڈسم بوائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرٹ پریویل کر بھی رہا ہے. اگر ہم کہیں نا کرپشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ اندرون خانہ ہوتی ہے, ڈھکے چھپے لفظوں میں. میرٹ بولتا ہے, میرٹ آپ کو نظر آتا ہے, اور اس کو بھی پروجیکٹ اور ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں PTI لیول پہ. اچھا سر, ایک ابھی حالیہ جو ہے آپ کے MNA تحریک انصاف کے میجر صادق, اور یہ اٹک سے ہیں, طاہر صادق, ہاں جی طاہر صادق صاحب, ابھی انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹ دی اور وہ بڑی یعنی کہ پارٹی کے اگینسٹ تھی. اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ جی 10 ارب جو درخت آپ لوگوں نے لگائے ہیں وہ 10 ارب نہیں تھے بلکہ 3 کروڑ اور 25 لاکھ درخت تھے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میجر طاہر صادق صاحب بڑے پرانے منجھے ہوئے سیاست دان ہیں, اور یہ جب ضلع ناظم اٹک بنے تھے تو میں اس وقت 10 کور میں تھا, پوسٹڈ تھا. یہ مانیٹرنگ کے جنرل مشرف کا دور تھا, پھر یہ کیو میں, اور پھر وہاں سے PTI میں بھی آئے. میں ان کا احترام کرتا ہوں جی, لیکن میں ان سے پوری طرح اختلاف کرتا ہوں. 3 کروڑ 25 لاکھ کا فگر انہوں نے لیا کہاں سے؟ ٹھیک ہے نا, سمپلی ہی شوڈ کوٹ اٹ. دیکھیں میں آپ کے ساتھ آن ایئر بات کر رہا ہوں نا, تو میں 2+2 4 اسٹیٹسٹکس کی بات کروں گا. میرا کام عمران خان پہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے, کیونکہ میرے کوئی پولیٹیکل موٹیوز یا عزائم نہیں ہے کہ میں اس کو انڈر پریشر کروں. میں چاہوں گا کہ یہ بندہ سیل تھرو کرے اور ملک کے لیے بہتری کرے. میں یہ اس فگر سے بالکل اتفاق نہیں کرتا جی. میں آئی وٹنس ہوں, میرے ساتھ یہاں پہ آپ کے اسٹوڈیو میں بھی آئے ہوئے ہیں عثمان ٹائیگر فورس کا, یہ فوکل پرسن ہے پورے پنڈی کا, کینٹ اور صدر ایریا کا. اور اس لڑکے نے یہاں پہ ریسنٹ پاسٹ میں یہاں پہ جو کیمپین تھی ان کی پلانٹیشن کی ود فارسٹ ڈپارٹمنٹ, ہزاروں لاکھوں تو اس بچے نے لگوائے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی سر ان کے بقول یہ کہ 10 ارب درخت کے لیے ان کے پاس نرسریاں ہی موجود نہیں تھیں؟ سر نہیں, معذرت چاہتا ہوں, نرسری کی کہاں ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ایک عجیب سا لاجک انہوں نے دیا ہے کہ 10 ارب کے لیے نرسریاں نہیں. او بھائی شتوت کا طوطا نرسری میں, پودا جو ہے نرسری میں پیدا ہوگا. دریک جو ہے وہ کہندے نا یہ تو فلانا دریک دا بوٹا ہے, جس کی اولاد بہت زیادہ ہوتی ہے دریک دا بوٹا ہے, جہاں اس کا نمکولیاں گرتی ہیں وہاں پہ پودا ہوا ہوتا ہے. او بھائی گاؤں دیہات میں بے تحاشا لوگوں نے ایسے ہی جنگلی خودرو ہوتے ہیں. آپ صرف نرسریوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے تو اتنے ارب تو ایک لاجک دے دیجیے اتنی نرسریاں نہیں ہیں تو اس لیے نہیں. معذرت چاہتا ہوں, نرسریاں میرے ساتھ چلیں, پتوکی میں چلیں, میں نرسریاں آپ کو دکھاتا ہوں بھری ہوئی ہیں. آپ یہ پنڈی یہ اسلام آباد ہائی وے ایکسپریس وے پہ چلیں, جگہ جگہ نرسریاں, وہاں پہ پودے آج بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. اور مری میں چلے جائیں, پائن کے ٹریز, اور یہ مظفر آباد کشمیر, یہ بالکل میں اس سے جی اتفاق نہیں کرتا بلکہ اس کی مذمت کرتا ہوں. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ 3 کروڑ 25 لاکھ لگے ہوں, اس کا نام عمران خان ہے. آپ کو ایک اور چیز ٹھہرے, ادھر ہی ٹھہرے, آپ کو
इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कोई डिपार्टमेंट था, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको पाकिस्तान को उन्होंने कितनी हाई रेटिंग दी। वो अगले गोरे जो हैं वो एक एक पौधा एक एक टनी आके गिनते हैं, और पाकिस्तान को उन्होंने बहुत अच्छा रिवार्ड दिया और ग्रेडिंग दी कि पाकिस्तान इज डूइंग वंडरफुल जॉब इन प्लांटेशन। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये भी एक स्टैंड था वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करने? नहीं, ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है, आई एम सॉरी टू से। बेसिकली आप देखें ना, उनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। वो विद ड्यू अपॉलॉजी PMLQ के वो दामाद और रिश्तेदारी और वो एक दूसरे की वो उनकी वहाँ पे हैं, रिश्तेदारियाँ हैं। इस वक्त देखें जी, इमरान खान साहब एक जहाद कर रहे हैं, एक जंग कर रहे हैं, और जो मुखी है बॉर्डर पे इंडिया आंखें दिखाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अंदर से टेररिज्म, अफगानिस्तान से कल फायर आया और हमारा एक हवलदार शहीद हो गया, उधर से नून लीग, ये आपकी रैलियां बकवास और ये जलसे फजूल, और ऊपर से महंगाई का अफलियत भी है। कोरोना जो मईशत की बात की, कोरोना ने भी हमारी कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक ने उसके बावजूद देखे तरसीलात पिछले 3-4 महीने से आपकी तरसीलात कितनी बढ़ती जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों में एक बंदा चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है, उसकी कदर करें, बजाय इसके कि आप उसको ब्लैकमेल करेंगे और शायद सानू भी कोई वजारत लग जाए। भाई साहब, ये तरीका ठीक नहीं है, मैं इससे बिल्कुल इतफाक नहीं करता, मजम्मत करता हूँ। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा यही कि अपोजिशन जो PDM बनी हुई है, एहतजाज करने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि किस किस्म का ये एहतजाज कर सकेंगे? और अभी वो एक और इशू बड़ा रेस कर रहे हैं कि आप लोग उनको गुजरांवाला में जो है वो इजाज़त नहीं दे रहे जलसा करने की, और उनके कारकुनों की पकड़ धकड़ जो है वो शुरू हुई है। और जैसा कि आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने नारा भी लगा दिया, हमारा पंजाब, तो इसके बारे में क्या कहना? अच्छा जी, पहले मैं बैक रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ। जो नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया ना, हमाकत की इंतहा है। पग, और देखें वो औरतों को भी पग पहना दी है। पग पाकिस्तान की मर्द की शान होती है, ठीक है ना, लेकिन ये पग वाले ठग हैं, विद ड्यू अपॉलॉजी, ये पग वाले ठग हैं। इन्होंने पगे, वो मरियम औरंगजेब को भी पग पहनवाई हुई है, उस्मा को भी पग पहनवाई हुई है। यार औरत की ये पग, औरत को दुपट्टा उड़ाओ, उसको चादर उड़ाओ, उसको वो खतूने खाना है, वो शमे महफिल नहीं है कि उसको आप पगें पहना के आप जलालत करें। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जी उसके अंदर जो है आपको एक चीज़ और देखनी चाहिए थी कि ये इन्होंने जो खामखा से जो प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाया कि जी हम जलसे करेंगे, ये करेंगे, इससे हुकूमतें नहीं गिरती। नून लीग का तो दौर खत्म हो चुका है। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, दे आर फिनिश्ड। अगर इस तरह हुकूमतें गिरती तो मुझे बताएं, इमरान खान ने 126 दिन धरना दिया था, हुकूमत गिरी थी? नहीं गिरी है। और उस वक्त ये सारे ठग बशमूल फजल रहमान ये असेंबली में आके बैठ गए, 2 दिन आके बैन और वावेले मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी फजल रहमान के अल्फाज आज भी तारीफ में मुझे याद है। उसने कहा ये कौन सा तरीका है हुकूमत गिराने का, धरनों से नहीं, जमहूरी तरीके से आए। और अब आप कोई मौलाना फजल रहमान से पूछे ना, जो इस्लामाबाद में उनकी 3 अरब की प्रॉपर्टी निकल आई है, वो कहाँ से आई? अब वो कहाँ से? मौत इसलिए पड़ी है। मैं कहता हूं कि इस वक्त सही, सच्चा और कड़ा एहतसाब हो रहा है, और इस वजह से मैं मेरी दानिश में ये सब ये जलसे नहीं, ये जलसियाँ होंगी। और एक चीज़ और जो आपका सवाल था कि गुजरांवाला में इनको इन्होंने, नहीं ऐसा नहीं है। देखें गुजरांवाला में अगर इन्होंने एप्लीकेशन दी है, मुझे याद है जब धरने के लिए हमने परमिशन दी थी, PTI ने मांगी थी, आखिरी रात तक नो यस नो ये बीच में फंसे हुए थे। फिर चौधरी निसार ने हिम्मत करके कहा जी अच्छा डी चौक नहीं, इधर बैठ जाओ, वो कर लो वो कर लो। तो उसके एक गवर्नमेंट के एक प्रोसीजर्स होते हैं, वो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की वो उसमें स्वाबदीद पे आता है। वो आप देखें, मैंने अभी एक बैल दौड़, हमारी एक हेल्दी एक्टिविटी है पंजाब की, वो होनी थी। तो अभी आपके सामने ब्रेक में मैं मतलब अपने बंदे को रिंग करके पूछ रहा था, हमने 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले रिटन परमिशन प्रोसेस की है। वो जाता है FIA के पास जाता है, DC उधर मार्क करता है, वो ऑन ग्राउंड चेक करते हैं कि वहाँ पे वाकई ये हेल्दी एक्टिविटी होनी है, खुदा न खास्ता जुआ नहीं होना, ये नहीं, वो सारी एक प्रोसीजर है। उन्होंने अप्लाई किया होगा और अभी अनकरीब जो है वो उसका फैसला जो भी होना है। लेकिन मैं कहता हूँ जी कि इन जलसों से, और ये अल्फाज सुने आपके इनके, आपने फिरौन की तरह बोलते हैं। मतलब एहसन इकबाल को देखें यार, उस औरत को देखें, मरियम औरंगजेब। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इसका कद अगर 4 फुट 11 इंच है तो इसकी जुबान जो है 11 फुट 4 इंच है। इतनी लंबी जुबान के साथ यार, मैं देखें एक चीज़, आप इमरान खान साहब की ब्यूटी देखें कि वो कभी इनकी औरतों पे बात नहीं करता, कभी किसी औरत के ऊपर उसने बात नहीं की, ठीक है ना। इन औरतों को भी तमीज हो के मर्द के ऊपर नाजायज बात ना करें, ठीक है। और वो तू और तुकार करके बात करती हैं कि तू ये, हाँ तू देख लेगा, तू ये कर लेगा, इनके कदम डगमगा गए। कल ये एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे, ओ भाई इस तरह से कोई हुकूमतें नहीं गिरती। आप अपना शौक पूरा कर लें। आप शौक पूरा कर रहे हैं अपने लीडर का, एंटी पाकिस्तान, उसके ऊपर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कमज़ोर करना, पाक फौज को कमज़ोर करना, और आपके ये नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे, इस पर मुझे पक्का यकीन है।
بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، لیڈ نیوز کو آپ نے ٹائم دیا. جاتے جاتے ناظرین چھوٹی سی بات کہ قائد اعظم کے بعد واقعی اگر کوئی حقیقی لیڈر ملا ہے تو وہ ہمیں عمران خان ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اور عوام کو جو ہے صبر اور تحمل سے دیکھنا چاہیے. 5 سال پورے عمران خان صاحب کو دیں، انشاءاللہ یہ واقعی سچے لیڈر ہیں، اور جو مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کر رہے ہیں، جو عوام کی یعنی کہ ایک عوام کا دکھ، یہ درد محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اس سے پہلے بھی آپ نے ادوار میں جو حکومتیں دیکھی، کھایا پیا اور یہاں سے بھاگ گئے. اور ابھی وہ جیسے عمران خان صاحب نے پہلے دن جب حکومت سنبھالی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی جس دن میں ان کے اوپر ہاتھ رکھوں گا یہ سب چور اکٹھے ہو جائیں گے. تو تھوڑا سا برداشت سے اور تھوڑا سا صبر سے کام لیں، انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. یہ اچھا لیڈر ہے اور سچا لیڈر ہے. تو پھر انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.